बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नज़ाकत अली ख़ान। जैसे कि आपको पता है आजकल हम पाकिस्तान के नए नए प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान रेसलिंग के नदीम पहलवान, जिनको हम प्यार से कहते हैं, जिन्होंने हर जगह जाके हर के दिलों पे छाए हुए हैं। आज वो हमारे साथ हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे उनकी आप बीती उनकी ज़बानी सुनते हैं और आपको सुनाते हैं। कहीं जाइए ना, मेरे चैनल को ज़रूर देखा करें, क्योंकि आप तो मेरे अपने हैं, देखते भी हैं। तो मिलते हैं नदीम पहलवान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। नदीम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? नदीम पहलवान साहब कैसा लगा आपको? जी बड़ा अल्लाह का शुक्र है जी, माशाल्लाह। हमने आपको आपके ऑफिस में आके पकड़ लिया। नो डाउट ऐसे ही आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं। दरअसल आप बिजी नाज़रीन, आपको बताता चलो, नदीम भाई को हमने अचानक हमला किया है, क्योंकि ये हमें टाइम नहीं देते, क्योंकि बड़े बिजी हैं पाकिस्तान में। लेकिन जनाब हम थोड़ा सा तो हक रखते हैं कि आपको ऐसे पकड़ सकते हैं। नो डाउट जी, आप भाई हैं, आपसे बड़ा पुराना तल्लक है। अब तो आप माशाल्लाह एक मीडिया पर्सनैलिटी बन गए हैं, आप एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं। आपसे माशाल्लाह आज का नहीं बहुत पुराना रिलेशन है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई आप स्पेशल दोहा से आए हैं और हमें आके इज़्ज़त अफजाई की है। अच्छा नदीम भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से शुरू हुआ? नदीम पहलवान आपको सब लोग कहते हैं, और माशाल्लाह बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं उसमें आप जाएं ना तो मुकम्मल नहीं होता। तो मुझे ये बताएं कि ये किस तरह आपका सिलसिला शुरू हुआ, ज़रा थोड़ा बता सकते हैं? थैंक यू वेरी मच जी। अगर आप पहलवानी की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से देखें जी, हमारी पहलवानों की पहचान है और आन है। तो जब कहीं भी पहलवानों का जिक्र आता है तो ये गुर्ज हम इसको ऐसे, ये जो बड़ा होता है ना, उसको हम ऐसे कंधे पे रख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये लोगो है हमारा, ये समझ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक पहचान है। तो आपने पहलवानी की बात से स्टार्ट लिया तो देखें, मेरे बाप दादा सारे माशाल्लाह पहलवान थे। हमारा पूरा ख़ानदान पहलवानों का है। और मेरे दादा ही थे जीजा पहलवान, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को माशाल्लाह गिराया। तो अल्लाह की रहमत से हमें ये एजाज़ है। फिर मेरे वालिद साहब उसके बाद हमीद पहलवान के नाम से उनकी पहचान थी। तो जब वो दुनिया से चले गए 20 साल पहले, मेरे ये 2010 सन में मेरे वालिद साहब फौत हुए। और दादाजी का तो हमें नहीं पता, हम बहुत पैदा भी नहीं थे हुए जब से हमारे दादाजी फौत हुए। तो जब मैंने इंडिया वगैरह हमारा बहुत आना जाना रहा, जब इंडिया में लोगों से सुना ना कि आपके दादाजी के ये इधर चर्चे हैं, ये चर्चे हैं, ये लोग आपके दादाजी के नाम को पूछते हैं, तो मेरे अंदर ना बड़ी एक अल्लाह ने हिम्मत और ये ऐसी लगन डाली। मैंने कहा यार क्यों ना मुझे अल्लाह ने आज इज़्ज़त दी हुई है सियासी लिहाज से, मोहब्बतों के लिहाज से, तो मैं कहा क्यों ना मैं फ़न पहलवानी की तरफ मोहब्बत करें लोगों की और सेवा करें। ये सबसे बड़ा मामला ये है कि मैंने इसलिए किया कि मेरे बाप दादा का नाम ज़िंदा रहे। और देखें, जो लोग अपनी नस्लों को दफन नहीं ना करती, वो उनके काम को लेकर चलती रहती हैं। देखें, आज आपने इस शोबे को अपनाया है, मीडिया को। अगर आपकी औलाद में आपको कोई मोहब्बत करने वाला होगा ना, तो इस सफ़र को वो जारी रखेगा कि आपकी ज़िंदगी में शहादत ना हो या फौत की ना हो, याद रहें। तो वही लोग याद रहते हैं जिनको उनकी नस्लें याद रखती हैं। देखिए, हमारे दादाजी भी दुनिया में नहीं रहे, वालिद साहब भी नहीं रहे, कल को हमने भी नहीं होना। ज़ाहिर बात है, सिंपल सी बात है, जिसने आना है उसने जाना भी है। तो मैं चाहता हूँ, मैं अपने तमाम माशाल्लाह जो लोग मुझे देखने हैं, सुनने हैं, मैं चाहूँगा सब अपने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएँ। जब आप स्पोर्ट्स को, ग्राउंडों को बात करेंगे तो हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे। अगर आपने हॉस्पिटलों को वीरान करना है तो ग्राउंडों को बात करें। वाह बहुत अच्छी, क्या बात। देखिए, मेरी माशाल्लाह अब कितनी एज है बतानी नहीं, लेकिन ये कैमरे की आंख देख रही है। बाद में मुझे अकेले में बता दीजिए। तो अल्लाह ताला की रहमत है कि मैं आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गया। वो यही वजह है कि हम स्पोर्ट्स लवर हैं, हमने लोगों के साथ मोहब्बत साथ है नदीम पहलवान साहब। अच्छा नदीम पहलवान साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके दादा, आपके बाप और दोस्त हजरात सब पहलवान हैं, तो आपने कभी पहलवानी में इंटरेस्ट लिया कि आप भी पहलवान हैं, या आप सिर्फ लोगों को बताते हैं?
نہیں جی نہیں، میں دیکھیں جی پہلوانی کی ہے بچپن میں، لیکن جب سے پھر سیاست میں اور اپنے بزنس میں چلا گیا تو پھر اس شعبے کی خدمت کی ہے. دیکھیں آپ اگر کسی چیز کی خدمت کرتے ہیں نا، وہ میرے خیال سے کرنے سے آگے کی بات ہوتی ہے. تو میں نے اللہ کا شکر ہے پاکستان کے جتنے بھی رستم پاکستان آج تک ہوئے ہیں یہ 15 سالوں میں میرے دور میں نے سب کے ساتھ شانہ بشانہ محبت ہر طرح کی، ان کو کہیں انصاف نہ مل رہا ہو میں نے ان کو انصاف لے کے دیا ہے، اور اللہ کے حکم سے ڈنکے کی چونٹ پہ کھڑے ہو کے لے کے دیا ہے. کسی کو کبھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ پہلوانی کے اوپر کسی کے بڑے کا ہاتھ نہیں ہے. دیکھیے میں خود اس شعبے کا ایک ادنا سا اپنے آپ کو کارکن سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو چیئرمین وغیرہ کچھ نہیں سمجھتا. یہ سارے جتنے میرے فن پہلوانی کے پرانے بزرگ، جتنے خلیفے ہیں، جتنے ماشاءاللہ نامور دنیا میں جنہوں نے پیسہ نام سب کچھ کما کے دیے ہیں، میں ان کو سب کو چیئرمین سمجھتا ہوں. میں اپنے آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا ندیم بھائی، آپ پرسنل ہے لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا آرٹسٹ مشہور نہیں جتنے آپ مشہور ہیں. آپ کے پیار، آپ کا لو، آپ ہر جگہ پہ ہر کام بھی لوگوں کے بڑے کرتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا سیاست میں آنے کے بعد ہے؟ نہیں دیکھیں جی، جو فنکاروں کی بات آپ کر رہے ہیں نا، فنکار بھی سمجھ لیں سپورٹس کا ایک حصہ ہوتے ہیں. میں تو ان کو بھی اپنی سپورٹس کا حصہ سمجھ کے پیار کرتا ہوں. کوئی فنکار ہو، مجھے نہیں آج تک یاد کہ اللہ کے حکم سے اس نے مجھے عزت نہ دی ہو. آج تک ان کو کبھی سوئی بھی ٹچ ہوئی ہے نا تو مجھے یاد کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. میں جیسے سپورٹس مینوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہتا ہوں، اسی طرح فنکاروں کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں فنکار اور سپورٹس مین ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں. یہ پوری دنیا میں ہم جب جاتے ہیں نا تو اپنے ملک کا یہ جو جھنڈا ہے نا، اس کو ہم لے کر اس جھنڈے کے نیچے جب ہم چل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری رسپیکٹ، عزت کیا ہے. اگر ہم کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا تو اس جھنڈے کی بے ادبی ہوگی. تو اس لیے میں تمام لوگوں کو کہوں گا یار آپ جب بھی آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں دنیا میں کہیں بھی، آپ اپنے ملک کے سفیر ہیں. اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہوگی تو وہ آپ کی نہیں، اس جھنڈے کی حرمت ہوگی. بہت بڑی بات کرتی ہے، کیونکہ یہ جھنڈا ہے تو ہم سب ہیں. یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جب ہمیں کفن ملے تو اس جھنڈے کے ساتھ. کیا بات ہے. ناظرین دیکھا آپ نے ندیم پہلوان صاحب کی باتیں، ماشاءاللہ ان کی زبانی اور کیا پھولوں کی طرح باتیں ہیں. ایک پہلوان آدمی اور اتنی میٹھی باتیں کرے، اتنی وہ باتیں کرے جو کہ لوگوں کے اندر گھس جانے والی، تو بڑی بات ہوتی ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا ندیم بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سیاست میں آ کے کیسا لگا؟ سیاست دیکھیں جی ہمارا سمجھ لیں بچپن سے وہ بھی سیاست کا ایک اللہ کی رحمت سے پہچان ہے، تعلق ہے. میاں برادران کے ساتھ بچپن سے ان کے ساتھ میں نے شباز شریف کے ساتھ سیاست سٹارٹ کی تھی. اور میاں شباز شریف سمجھ لیں میرے استاد بھی ہیں اور میرے سیاسی لور بھی ہیں، سب کچھ ہیں. تو دنیا میں، پوری دنیا میں مجھے لوگوں نے چھوٹا شباز شریف ہی کہا ہے. اور رہ گئی بات دوسرے سیاستدانوں کی، ان میں بھی جو دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں تقریباً سپورٹس کی وجہ سے میرا سب کے ساتھ پیار ہے، تعلق ہے. نہ میں نے کبھی کسی سیاستدان کو برا کہا ہے اور نہ میں کہوں گا. ہاں میں اس کو ضرور کہوں گا جو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب ہیں، ان کو میں ایک سمجھ لیں کہ سخت لہجے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سپورٹس مین ہو، کم سے کم اپنی جو بھی آپ کی دشمنی آپ کر رہے ہو، لوگوں سے نکال رہے ہو، کم سے کم سپورٹس مینوں کی عزت کرو، ان کو بلاؤ. جب سے تم پرائم منسٹر آف پاکستان بنے ہو آج تک انہوں نے، خان صاحب نے کسی سپورٹس مین کو چائے پہ نہیں بلایا. کم سے کم چلو کھانے پہ نہیں تو چائے پہ تو بلا سکتے ہیں. ان سب کو سپورٹس مینوں کو عزت دیں. پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے کھولیں ان کے لیے ایک اسپیشل سیکٹری بٹھائیں تمام سپورٹس مینوں کے لیے. وہاں پہ ایک ایسا آفس بنائیں جن کو کسی سے اجازت لینی نہ پڑے. کوئی بھی سپورٹس مین ہو
وہ جائے, جو اس کے جائز کام ہے وہ سب سے پہلے فرسٹ پرائرٹی پہ ہونے چاہیے, پھر یہ پرائم منسٹر سپورٹس مین کھلوانے کے قابل ہے. اگر یہ اسی طرح کی بدماشی اور اسی طرح کے معاملاتوں میں اپنا غصہ, اپنی سمجھ لیں کہ انا اپنی کچھ بھی کر کے بیٹھا ہوا ہے, میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں ایز اے سپورٹس مین بات کر رہا ہوں, میں ایز اے سیاسی بات نہیں کر رہا. میاں صاحبان تھے نا, ہم نے ادھر جناب سپورٹس فیسٹیول کروائے, ان کو کہہ کے ہم نے ادھر گراؤنڈیں بنوائیں, ہم نے اتنی چیزیں کروائیں, کام اتنی معاملات کروائے کہ یار جہاں جہاں ہم سپورٹس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. اور اب جب سے خان صاحب آئے ہیں, مجھے کئی سپورٹس مینوں نے گلا کیا ہے کہ یار یہ انہوں نے تو آج تک ہمیں پوچھا ہی نہیں کہ یہ میڈل یہ چیز. اچھا آپ ندیم بھائی, آپ اس جو حکومت چل رہی ہے اس سے آپ ہیپی ہیں کہ نہیں ہیپی؟ نہیں جی, ہیپی تو علیحدہ بات رہ گئی. میں نے آپ کو بتا دیا ہے, میں سیاست کی اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں نے تو اتنا بڑا جو میسیج دیا ہے پرائم منسٹر کے لیے, یہی سب سے بڑی بات ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب میری اس بات پہ عمل کر لیں تو سمجھ لیں یہ میرا جہاد فٹ ہو گیا. جی ناظرین, آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہمارے ساتھ ندیم پلوان صاحب باتیں کر رہے ہیں, ان کا بہت قیمتی وقت ہے لیکن میں نے انہیں زبردستی روک کے رکھا ہوا ہے, ان سے بات ہو رہی ہے. اچھا میں ایک بات آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی زندگی میں ایسی خواہش ہے جو آپ کی پوری نہ ہو یا سٹل کھڑی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, میں نے زندگی میں جو بھی سوچا ہے نا وہی ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی اور عزت عطا فرمائی ہوئی ہے نا, صحت تندرستی والی ہے, وہ کسی کا دل نہیں دکھایا, وہ کسی کی بد دعا نہیں لی. میرے خیال سے اس سے بڑی اور زندگی میں کیا ہوتا ہے. ویسے رہ گئی بات پیسے کی, وہ بھی اللہ نے اپنی حیثیت سے زیادہ دیے ہوئے ہیں. اور دنیا میں کیا ہوتا ہے اور کیا خواہشات ہوتی ہیں. اتنی دنیا گھوم لی ہے, سرکاری طور پہ بھی اتنی دنیا دیکھ لی ہے, اپنے پرسنل طور پہ بھی دیکھی ہے. اور یہ جو سارے دوست احباب ہیں یہ سارے میرا سرمایہ ہے, یہی میری سمجھ لیں سب سے بڑی دولت ہے. اچھا ندیم بھائی, آپ کچھ اپنے پلوانوں کو یا ینگ جنریشن کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, کوئی بات بتانا چاہتے ہیں کہ محنت کریں؟ جو لوگ پلوان ہیں جو کچھ اسٹڈی کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے جو آپ کے کہنا اسٹوڈنٹ؟ چاہوں گا یہ کہ تمام دوستوں کو, اگر آپ لوگوں نے اپنی نئی نسلوں کو بچانا ہے ان کو گراؤنڈوں میں بھیجیں. اور دوسری چیز یہ ہے, جو ہمارے ملک میں ڈرگز مافیا ہے جنہوں نے یونیورسٹیاں کالج چیزیں تباہ کر دی ہیں, میں کہوں گا کہ سب اپنے اپنی ارد گرد دیکھیں, کوئی بھی ایسے عناصر آپ کو نظر آئیں ان کی نشاندہی کریں. اگر آپ نشاندہی کریں گے تو آپ اپنے آنے والی نسلوں کو بچا لیں گے, اگر نہیں کریں گے تو اپنے ہاتھوں سے آپ تباہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو میں یہ سب سے پہلے کہوں گا, اور سب سے آخری بات میں یہی ہے کہ اپنی نسلوں کو اگر آپ نے بچانا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے ارد گرد برے لوگوں کو دیکھیں, ان کی نشاندہی کریں اداروں کو, اور اپنے اداروں کو الرٹ کریں کہ اس طرح یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں یا آپ کے ارد گرد کے کرائے دار کو ایسے آ جاتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہا تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اس کی بھی نشاندہی کریں, اس کی بھی انکوائری کروائیں. یہ ہم سب کا فرض ہے, کسی گورنمنٹوں کا فرض نہیں ہے. اگر ہم ہر بات گورنمنٹوں پہ ڈال دیں گے نا تو پھر ہم اپنے گھروں کو اور اپنے آپ کو کبھی محفوظ نہیں اور اپنے ملک کو محفوظ نہیں پا سکتے. ماشاء اللہ جی, ندیم بھائی کی بہت اچھی باتیں تھیں جو کہ دل کو بھا گئیں, اور یہ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا میسج ہے. اگر آپ ان پہ عمل کریں تو ہمارے پاکستان کے بڑے اچھے حالات بھی ہو سکتے ہیں اور ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ بچ بھی سکتی ہے غیر ضروری جو کام کر رہی ان سے. اچھا لاسٹ میں یہ پوچھوں گا, بہت تھینک یو ندیم بھائی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اب آخری بات ہم اپنی کریں گے کہ آپ پنجاب میوزک گروپ کے بارے کیا کہنا چاہیں گے, اور آپ ہمارے پاس بھی آئے ہیں, اس کے بارے کچھ کمنٹس دینا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ, پنجاب میوزیکل گروپ ہمارا اپنا گروپ ہے, نمبر 1 بات. اور آپ ہمارے پرانے دوست ہیں, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ نے جب مجھے فرسٹ ٹائم بلوایا نا قطر دوحہ, آپ نے مجھے رات کو کال کی 2 دن پہلے, 1 ہفتہ پہلے, تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنے پاسپورٹ کی کاپی بھیجیں, تو میں نے آپ کو لنچ کے لیے بلانا ہے یا ڈنر کے لیے, آپ نے ٹائم دینا ہے.
تو آپ نے وہاں آفتاب اقبال کا پوری یہ جیو والی ٹیم کا پروگرام ادھر اپنے ملک میں رکھا تھا، تو مجھے آپ نے شباز شریف کی بجائے مجھے آپ نے ادھر چیف گیسٹ بلایا تھا، اور آپ نے کہا تھی میاں صاحب تو مصروف ہیں لیکن آپ ہمارے لیے میاں شباز شریف آپ ہی ہیں، تو آپ نے آنا ہے۔ تو میں 2 دن کے لیے بالکل دوحہ قطر آپ کی دعوت پہ، آپ کے ٹکٹ پہ، آپ کے ویزے پہ، آپ کے ہوٹل پہ، سب چیزیں آپ کی اسپانسر تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اب پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ واقعی اس چیز کے قابل ہیں۔ لیجیے ناظرین، ہمارے ساتھ تھے ندیم پہلوان۔ اجازت چاہتا ہوں آپ کا اپنا نزاکت علی خان، ایک ہی نام نزاکت علی خان، یاد رکھے، دلوں میں رکھے۔